बस तुझको पाना है। तुम्हारी राह की दीवार तो होना नहीं हमको, अगर हम बोझ बन जाएं तो फिर ढोना नहीं हमको। हमारी खुश नसीबी है तुम्हारी आन पर मरना, अगर हम मर गए तो देखना रोना नहीं हमको। दोबारा जो उगाओगे दोबारा फसल देंगे हम, मगर पत्थर दिलों के शहर में बोना नहीं हमको। हम जिंदगी हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, अगर मिल जाए हम तुमको तो फिर खोना नहीं हमको। मैं इसकी बेवफाई को भूल नहीं पाती, कभी नहीं। जो एक बार इतनी शदीद मोहब्बत कर चुका हो वो दूसरी बार कैसे। इन अल्फाज की तकरार इसके जहन में जारी थी। वो बहुत उलझा हुआ था। इसके घर से वापसी के बाद तक वो बातें इसके जहन से चिपक गई थीं। वो ऐसे ही सड़क के किनारे पर खड़ा तेज़ रफ्तार गाड़ियों को खाली खाली जहन से तक रहा था। मुझसे पहले एक मर्द इसकी ज़िंदगी में आ चुका है, तो क्या ये बात मैं बर्दाश्त कर लूँगा कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। अगर मैं इसकी ज़िंदगी में आया भी तो मेरी जगह कहाँ होगी। सिर्फ समझौता, तो क्या ये समझौता हिबा के साथ नहीं हो सकता। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, सिर्फ मेरे बारे में सोचती है। उसकी ज़िंदगी में मुझसे पहले और कोई नहीं था। वो खुद से बोल रहा था। एकदम से इसका दिमाग बुरी तरह उलझने लगा था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे याद करोगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास ना होंगी। इस वक्त तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुमने किस तरह मेरी सच्ची मोहब्बत ठुकरा दी थी। हाँ हिबा, वो दिन आ गया है। अब अगर तुम मुझे देखो तो तुम कहका लगाओगी, तुम्हें हंसी आएगी मेरी दीवानगी देखकर। धीरे धीरे खुद से बोलते हुए वो शिकस्ता अंदाज में अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ गया था। अरे ये चाय है कि हलीम जो अभी तक नहीं पक सकी। हम्माद ने टीवी लाउंज से आवाज़ लगाई। ला रही हूँ चाय। ताइबा जल्दी जल्दी चाय कप में डालने लगी। लीजिए, इसने मग हम्माद के हाथ में थमाकर कहा। हम्माद, आप चीनी ज़्यादा पिया करें। क्यों? वो हैरत से बोला। इसलिए कि दिमाग और दिल की तरशी दूर होगी। पता है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब कितना अजीब सा अंदाज़ था आपका। वो इसे देखते हुए मज़े से बोल रही थी। हाँ, उस वक्त तुम मुझे जहर लगती थी, और अब। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर एक भरपूर मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। अब ऐसा लगता है कि मेरी हर तकलीफ़, हर दुख का इलाज तुम्हारे पास है। उसने मुस्कुराकर मग होंठों से लगा लिया। शुक्रिया ताइबा। थैंक्स फॉर व्हाट? वो हैरान नज़रों से इसे देखने लगी थी। मीठी चाय के लिए। सॉरी, चाय नहीं, मीठे शरबत के लिए। हम्माद, वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी और अपने करीब पड़ा कुशन उठा लिया था। आज से आपको ऐसी ही चाय मिलेगी, फिर चाहे आप मेरा मजाक उड़ाएं। इसने मुस्कुराहट छुपाते हुए कुशन इसकी तरफ उछाल दिया था। वो कुशन के हमले से बच निकला और ज़रा फासले पर जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें मुझ जैसा शरीफ और सीधा साधा हैंडसम शौहर कहाँ मिलने वाला था। ये तो मैं हूँ जो खामोशी से तुम्हारी दहशतगर्दियों का निशाना बनता रहता हूँ। वो तमतमाए हुए चेहरे के साथ इसे देखने लगी तो वो शरारतन बोला। इस मासूमियत पर कौन न मर जाए। हूँ, आपके सिवा कोई नहीं। इसने ताइबा के चेहरे पर आई लट कान के पीछे करते हुए मसरूर लहजे में कहा। मेरे सिवा कोई मरकर तो दिखाए, उसे उस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। वो खुशी से सरशार होकर बोली। सच? मुझ। हम्माद ने इसकी नाक खींचते हुए इसे अपनी बाहों में भर लिया। किसी के गला खंकारने पर ताइबा ने घबराकर हम्माद से ऐसे दूर हुई जैसे इसने करंट मारना शुरू कर दिया हो। ताइबा की यह हालत देखकर हमज़ा के कहके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हमज़ा, तुम कब आए? हम्माद की हालत भी देखने वाली थी। बस 2 मिनट पहले। इसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत बुरी बात है हमज़ा। ताइबा जल सी हो गई थी। तभी वो शौकी से बोलने लगा, लेकिन जाने इसे क्या सूझी कि वो एकदम मासूम बनकर बोला। कसम ले लो, मैंने कुछ नहीं देखा। हमज़ा, तुम बहुत खबीस हो। वो नाराज़ी से बोली थी। जाहिर है तुम्हारा शागिर्द हूँ, मगर उस्ताद जी आप जैसा कहाँ। इसने मुस्कुराकर बड़े अदब से झुककर कहा तो ताइबा ने इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। तभी वो बिलबिला उठा। उफ ताइबा, छोड़ो,
یقین کرو اصلی ہیں، معلوم ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے بولی۔ طیبہ دیکھو، چھپ کر ہی تمہارے پیر کے نیچے۔ وہ ایک دم اس کے بال چھوڑ کر تیزی سے پیچھے ہٹی اور خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کہاں کہاں ہے؟ اس بار حماد نے بھی کہکا لگانے میں حمزہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور وہ بھنا کر رہ گئی تھی۔ حمزہ تم بہت شیطان ہو۔ اچھا بابا، گستاخی معاف۔ ویسے انٹی کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مما ضروری کام سے باہر گئی ہیں۔ کیوں، کچھ کام تھا؟ حماد نے اپنا مگ تھامتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ بیٹھو حمزہ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ طیبہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ حماد کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ نہایت آہستگی سے بولا تھا، حماد، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ حمزہ کو کچھ کہنے کی چاہ میں لب کاٹتے دیکھ کر وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے بغور دیکھنے لگا۔ کہو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں دراصل دعا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کرنی ہے مجھے اس سے، اگر تم اجازت دو تو۔ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے حماد اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوچتا رہا اور پھر بولا، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ حماد نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر دعا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دعا کے ہمراہ ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا۔ دعا حمزہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے ضروری کال کرنی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ حماد ایکسکیوز کرتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کہ میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں، بٹ ڈونٹ وری، آج ہماری آخری ملاقات ہے اور میں اس ملاقات کو تلخ نہیں بناؤں گا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تمہیں حاصل کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو چھونے کی کوشش۔ میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ میں ہار چکا ہوں تم سے، تمہاری گزشتہ محبت سے۔ وہ بنا کچھ کہے رخ موڑ گئی اور حمزہ کی آواز پہلے سے بھی دھیمی ہو گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تمہارا احترام مجھ پر واجب ہے۔ میں اپنے دل میں تمہیں اپنی عزت مان چکا ہوں، اب تم میری عزت ہو، تم مانو یا نہ مانو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ دعا کے آنسو پوری روانی سے بہہ رہے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی تم نے شادی کا سوچا تو میرے بارے میں ایک بار ضرور سوچنا، کیونکہ تمہاری مما اور حماد کے بعد دوسرا بھی کوئی ایک ایسا ہے جو تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے، جس کی زندگی میں تمہارے آنے سے بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ونڈو تک پہنچی تھی۔ حمزہ کو گاڑی تیزی سے اسٹارٹ کرتے اور بھگاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی اور پھر خود بھی وہاں نہ رکی تھی۔ تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ طیبہ چائے لے کر آئی تو حماد کو دروازے پر گمسم کھڑا دیکھ کر حیران سے بولی، یہ حمزہ کہاں گیا؟ وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا اور اب اس کا ذہن کافی الجھا ہوا تھا، اسی لیے ہونٹ دانتوں تلے دبائے کسی گہری سوچ میں وہ گم کھڑا تھا۔ حماد! طیبہ کے پکارنے پر اس نے چونک کر اس کے حیران چہرے کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی میں مبتلا ٹرے تھامے وہیں کھڑی رہی۔ میں خوش نصیبی ہوں تیری، مجھے بھی راز ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو۔ عجیب شے ہے محبت بھی، دور ہے لیکن تیرے قریب ہوں میں، میرے آس پاس ہے تو۔ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، بہت ہی عام ہے دنیا، بہت ہی خاص ہے تو۔ زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبت میں جو ناخن ہوں میں تو ماس ہے تو۔ یہ ریت تھی میرے ہونٹوں پہ جم گئی کیسی، مجھے گمان تھا کہ دریا ہوں میں تو پیاس ہے تو۔ یہ کون تیرے میرے درمیان ہے جانا، کہ میں بھی درد میں ہوں اور مہویاس ہے تو۔ وسیع شاہ کی یہ غزل اس کے دل میں اتر گئی تھی اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھا سگریٹ سلگاتا رہا۔ راکنگ چیئر بھی مسلسل اس کے ذہن میں دوڑتی سوچوں کی طرح آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اگر مائنڈ نہ کرو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے چونک کر دروازے پر کھڑے حماد کی طرف دیکھا
اور فوراً سگریٹ ایش ٹرے میں بری طرح مسل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کمرے میں پھیلی نیم تاریکی اور اد جلے سگریٹ سے بھرا ایش ٹرے دیکھ کر اس نے بآسانی حمزہ کے دل کا حال جان لیا تھا۔ بیٹھو حماد، وہ اسے صوفہ کم بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا پیو گے؟ نتھنگ۔ نہیں یار، آج پہلی بار میرے غریب کھانے میں آئے ہو، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تمہاری خاطرداری نہ کی تو طیبہ میڈم جان لے لیں گی میری۔ وہ بڑی شوخی سے کہتا ہوا آگے بڑھا تو حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور گہری سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حمزہ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف بغور دیکھنے لگا تھا۔ آج میں حمزہ سے ملا تھا۔ ڈائری لکھتی دعا کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہ تھی۔ حماد عین اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا، کل وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے ہاں آنے والا ہے۔ دعا نے چونک کر بڑی حیرانی سے حماد کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ وہیں اس کے قریب بیٹھ کر بولا تھا، جبکہ دعا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم حمزہ کے ساتھ خوش رہو گی۔ اگر تم حمزہ کے ساتھ شادی کر لو تو یہ تمہارے لیے نہیں۔ حماد کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں؟ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا اور دعا خاموش کھڑی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، میرا دل نہیں مان رہا، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں نہیں مان رہا تمہارا دل؟ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ دماغ خراب ہے اس کا، وہ رندی آواز میں بولی تو حماد کچھ دیر اسے تکتا رہا، پھر نہایت نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ دیکھو دعا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے یا تمہارے اندر کوئی خوف ہے کسی بھی قسم کا، تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پلیز حماد بھائی، آپ ایسی باتیں مت کریں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پہلی بار حماد کے سامنے یوں کھل کر بولی تھی۔ اپنی ہستی کو مٹا کر کسی دوسری ہستی میں ڈھل جانا بہت مشکل اور پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حماد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا تھا، میں جانتا ہوں دعا، لیکن تجھے ایسا کرنا ہوگا، کیونکہ میں تجھے اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تیری ہستی کو مٹنے نہیں دوں گا۔ حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت شدید محبت کرتا ہے تم سے، اور اس کی گواہی میرا دل دیتا ہے۔ بس اب ان آنسوؤں کو ان آنکھوں سے بہت دور لے جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے دعا کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے عہد سے کہا۔ کسی کو جاننے کے لیے لمبے عرصے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں اور عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سو دعا کو بھی پتہ چل گیا کہ حمزہ بہت گہرا شخص ہے۔ اس کے اندر محبت کا سمندر ہے جس کا پانی نہایت خالص اور انچھوا ہے، اور اس کے ساحل پر کبھی بھی کوئی ننگے پاؤں نہیں گھوما، اور دعا ہی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے پیروں کو محبت کے سمندر کی لہروں نے چھونا تھا۔ آج وہ اپنی ہر غلطی اور اس سے کی گئی توہین کی معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کا رخ کر بیٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ دعا وہاں پہنچتی، ہبا وہاں پہنچ گئی۔ حمزہ کے پاؤں تو آج زمین پر ٹک نہ رہے تھے، کیونکہ آج ہی گھر کے بڑوں کے درمیان ان دونوں کی بات پکی ہوئی تھی اور مہینے کی 24 تاریخ ان کے نکاح کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ ہبا کی اچانک آمد پر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ شکریہ، میں نے کہا تھا نا کہ زبردستی کی جائے تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میرے بارے میں اتنے پوزیسو ہوتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ وہ بہت تیز آواز میں بولی تھی، لیکن حمزہ نے ابھی بھی ٹھہرے لہجے میں کہا، ہبا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے گنجائش نکل آئے گی۔ میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پلیز حمزہ، اتنے سنگ دل مت بنو، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ وہ التجا کر رہی تھی، لیکن حمزہ سختی سے گویا ہوا۔ پاگل مت بنو، اگلے مہینے میری شادی ہونے والی ہے، اور میری زندگی میں صرف دعا کی جگہ ہے اور کسی کی نہیں۔ میں نے تمہیں کوئی امید نہیں دلائی، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں دعا کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاروں گا جس میں کہیں بھی کسی کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، تمہاری اس دعا سے 1000 گنا خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ دولت مند ہوں۔ تم کہتے ہو کہ تم پرسکون زندگی گزارو گے، میں سب کچھ جانتی ہوں،
پردہ ڈالتے ہو تم دعا کے عیبوں پر، وہ کسی اور کی یاد میں کھوئی رہتی ہے، تمہیں گھاس نہیں ڈالتی، تم اس کے پیچھے گھومتے ہو۔ دوگلی فطرت کی بے وفا عورت، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس کے الفاظ پورے ہوتے حمزہ نے ایک زنانہ دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا تھا، شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہبا کا ہاتھ اپنی دائیں گال پر تھا، اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہاں حمزہ کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ وہ شیرنی کی طرح بھپٹی، تم نے مجھے مارا، یو باسٹرڈ۔ حمزہ نے اس کی کلائیاں پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ صوفے پر جا گری۔ حمزہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ دعا پاک باز اور باوقار ہے، سمجھی تم؟ مجھے اس سے شدید محبت ہے، میں تم جیسی ہزاروں لڑکیاں اس پر قربان کر سکتا ہوں، اپنی زندگی کے آخری پل تک اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ آج کے بعد مجھ سے مت ملنا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم پچھتاؤ گے حمزہ، تم ضرور پچھتاؤ گے۔ وہ روتی ہوئی کھڑی ہو کر بولی تھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ حمزہ تھکا تھکا سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے سے باہر نکلی ہبا نے دروازے میں گمسم کھڑی دعا کو بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا، جبکہ دعا کسی مجرم کی طرح نظریں جھکا گئی۔ ہبا پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ دعا کے قدم من بھر کے ہو گئے اور وہ بامشکل خود کو سنبھالتی ہوئی حمزہ کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو بار بار مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ حمزہ، دعا کے پکارنے پر اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے خوشی سے اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ وہ اسے وہاں پا کر فوراً کھڑا ہوا۔ دعا، تم یہاں؟ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ نہیں دعا، تم نے مجھ سے کوئی بے وفائی نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ مجھے خوشی ہے تم نے اپنا پاسٹ مجھ سے شیئر کیا، مجھے اپنے پاسٹ سے آگاہ کیا۔ تم جیسی مخلص بیوی قسمت والوں کے نصیب میں آتی ہیں، اس لیے میرے معاملے میں تم بالکل آزاد ہو ہر قسم کے الزام سے۔ پگلی، جس دن تم نے مجھے سچائی سے آگاہ کیا تھا اس دن تو میری محبت میں اور شدت آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم میری ہو، اس لیے سکون میں تھا۔ راتوں کو اٹھ کر میں نے اپنے رب سے تمہیں مانگا تھا، میرے لبوں پر بس دعا تھی کہ تم میری ہو کر رہو، صرف میری۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں سمجھا رہا تھا، تم میری منزل ہو، اب ہم دونوں مل کر سفر پر نکلیں گے۔ تم آنکھیں موند کر میرے شانوں کے ساتھ سر ٹکا کر اطمینان سے چلنا، میں تمہاری راہ کے ہر کانٹے کو چن لوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور آنسو رواں دواں تھے۔ تبھی حمزہ نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چنے اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا، محبت بہت نازک ہے لیکن طاقت بخشی ہے۔ اس قدر چاہے جانے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن آج وہ آخری بار شدت سے روئی تھی اور حمزہ نے اسے اپنی باہوں کا سہارا دیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حمزہ خدا کے ایک خوبصورت تحفے کی شکل میں اسے ملا تھا اور وہ اس خوبصورت تحفے کی دل و جان سے قدر کرنا چاہتی تھی۔ بیڈ پر پڑے میگزین کے صفحات الٹتے پلٹتے اس نے قدرے بیزاری سے میگزین بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب اس نے حماد کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے دیکھا تھا۔ وہ سلگ ہی تو گئی تھی اس کے اس انداز پر۔ تبھی جا کر اس نے تیز آواز میں کہا تھا، فرصت مل گئی آپ کو؟ شاید مقصد اندر کا غبار نکالنا تھا۔ وہ اس کے آنے کے انتظار میں پاگل ہو گئی تھی جبکہ وہ لاؤنج میں موجود تھا۔ جی ہاں، بہت شکریہ، طنز سے بھرپور لہجے میں کہا گیا تھا۔ پھر حماد کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ گئی تھیں۔ لائٹ بلو جینز کے سوٹ میں گرم شال پہنے، میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک لگائے، وہ اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی دکھائی دی۔ طائبہ کے سراپے میں جو نمایاں خوبی اسے ممتاز کرتی تھی وہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا۔ ایک حسین پاک بیوی کا تصور ہر مرد کی اولین خواہش ہوا کرتی ہے، اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی طائبہ نہ رہی تھی۔ اس نے خود کو حماد کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ حماد کی محبت کی خاطر اس نے پہلی والی طائبہ کو اپنے اندر کہیں گم کر دیا تھا، اور اب تو وہ دوپٹہ بھی بڑے ڈھنگ سے کرنے لگی تھی، جسے دیکھ کر وہ نثار ہو جاتا تھا۔ کچھ کھلاؤ مجھے،
یہ کہتے ہی وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ طیبہ کو اس کے اس رویے کی امید نہ تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ آنسو بھی نہ بہا سکی۔ حماد کو تو احساس تک نہیں کہ بیوی کو جھوٹے منہ ہی مبارکباد دے دے برتھ ڈے کی۔ لیکن مجھے کیا؟ باؤل ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ ہاں، سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لاپرواہ۔ مجھے ڈیڈ سے ملنے جانا ہے۔ اس کے چہرے پر خوفگی کی گہری لکیر اسے نظر آ گئی تھی۔ پھر اس کے انجوائے کرتے ہوئے وہ بہت دلکشی سے ہنس دیا تھا، بہت تیز آواز میں۔ وہ اپنی بات کے جواب میں حماد کو اس طرح ہنستا دیکھ کر کچھ سمجھ نہ پائی تھی، تبھی سلگ کر بولی تھی، کیا جوک سنایا ہے میں نے؟ پھر مزید کچھ کہے وہ اٹھ کر جانے لگی۔ حماد نے ہنسی کو بریک لگا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ غصہ آ رہا ہے نا مجھ پہ؟ بلیو می، میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ موم ڈیڈ کے ہاں چلنا ہے یا نہیں؟ حتمی انداز میں وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ میں نے انکار کیا؟ وہ تابعدارانہ انداز سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ میں حجاب لیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ بیٹھو، پہلے مجھ سے تو مل لو، پھر اپنے موم ڈیڈ کے پاس جانا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ یہ خواہ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ اوکے، نہیں ہنستا، آج کے بعد میری ہنسی پر بھی پابندی۔ اور کچھ؟ وہ چپ رہی تھی۔ پھر نہ جانے سے کیا ہوا کہ اگلے پل اس نے اپنا ہاتھ سے اس کی شرٹ کی جیب کی طرف بڑھایا۔ میرا گفٹ دیں، کہتے ہی اس کی جیب سے اس نے پرس نکال لیا تھا۔ وہ اس انداز پر نثار ہی ہو گیا تھا۔ جی نہیں، میں خود غرض لوگوں کو گفٹ نہیں دیا کرتا۔ اس لمحے وہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کی نظریں حماد کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے بالوں سے نکلتی اس کی لٹ کو چھو کر کہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، حماد کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ اپنے پرس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو تمہارا گفٹ۔ ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے اس نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ تھینک یو حماد۔ وہ اپنا گفٹ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنے روم کی طرف بھاگی تھی اور چند لمحوں بعد ایک بکے سمیت کمرے سے نکلی تھی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ حماد کے قریب پہنچ کر وہ نیچے کارپیٹ پر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے حماد، میری طرف سے۔ دراصل مجھے یہی تحفہ بہتر لگا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میرے لیے؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، اس کی آواز بہت نرم اور آہستہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ بکے کو دل سے لگا کر گویا ہوا تھا۔ تمہیں حاصل کر کے ایک بازی میں جیت چکا ہوں، اور آج اس قدر حسین تحفہ دے کر یہ بازی تم مجھ سے جیت گئیں۔ تمہاری اس جیت کو میں شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کروں گا۔ حماد کے محبت بھرے لمس سے وہ سرشار ہو گئی تھی، اور پھر حماد نے اس کی پیشانی پر بھرپور محبت سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ دعا اور حمزہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ تھکا تھکا اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں پھولوں کے بستر پر دعا سمٹی بیٹھی تھی۔ آہستگی سے سلام کر کے اس نے اس کے گھونگھٹ کو دیکھا اور پھر سر سے پگڑی اتار کر جوتے اتار کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، گھونگھٹ اٹھا کر اس نے اس کے مہکتے وجود کو سراہا۔ آپ کی رونمائی۔ اس نے درجن بھر چوڑیاں اس کی سمت بڑھائیں۔ وہ ویسے ہی چپ رہی تو اس نے اس کا سرد ہاتھ تھام لیا، جن میں پہلے ہی چوڑیاں تھیں۔ اس نے اسی میں چڑھانا شروع کر دی۔ کیسی لگی؟ اس کے پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہی۔ حمزہ نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا منہ اونچا کر لیا تو اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر دوبارہ جھکا لی۔ یار، اتنا خوفناک تو نہیں ہوں میں۔ حمزہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی دعا کے سمٹنے پر۔ آج تو لوگ میری تعریف کر رہے تھے، تم تو دیکھ بھی نہیں رہی ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی کے ٹمٹماتے روشن ستاروں جیسی روشنی محسوس کر کے وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اس کا گھیراؤ کرنے لگی تھی۔ چلو، زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں، میرے پیر دباؤ۔ اچانک اس کے حکم پر دعا نے فوراً حیرانی سے حمزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ اچھا، یعنی میں بے وقوف ہوں،
میری عقل ٹخنوں میں ہے، اس لیے تم پیر کے درد کو سر سے ملا رہی ہو سلی گرل، کہتے ہوئے اس کی ناک کو کھینچتا تھا۔ اپنے بارے میں آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ شرم سے نظر جھکا کر بولی تھی۔ بھئی روب شوب ڈالوں تم پر، تمہارا مجازی خدا ہوں، اس لیے تو تمہیں لایا ہوں۔ حمزہ نے روب جھاڑتے ہوئے کہا تو دعا جھنجھلا کر رہ گئی۔ حمزہ کے بچے؟ قسم لے لو دنیا میں کہیں نہیں ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تو دعا حیران ہو کر پوچھنے لگی کیا؟ میرے بچے اور کیا؟ وہ بہت اطمینان سے بولا تو دعا اس کی اس ادا پر مسکرا کر رہ گئی۔ سچ دعا، آج میں بہت خوش ہوں، وہ خوشی سے جھوم کر بولا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، 440 واٹ کا بلب جلا رکھا ہے آپ نے منہ پر۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں گویا ہوئی تھی۔ دعا نے دیکھا کہ حمزہ کی آنکھوں میں ایک تیز روشنی پھوٹ رہی تھی جو اسے بھی منور کر رہی تھی۔ اسے حمزہ کی آنکھوں میں حمزہ نظر آ رہا تھا اور اپنے ارد گرد بھی حمزہ ہی نظر آ رہا تھا۔ محبت یہی تو ہے، جہاں اپنی ذات مٹ جائے اور محبوب کی ذات ہر سو چھا جائے۔ حمزہ بول رہا تھا، تم جانتی ہو مجھے تمہارے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، مجھے آئینے میں بھی تمہارا عکس نظر آتا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یقین تھا کہ محبت خوشبو بن کر ہر سو چھا جاتی ہے۔ آج ہمارے اطراف محبت ہے۔ انسان ہر ممکن کوشش کرے لیکن نہیں ہوتا، اس وقت تک جب تک خدا نہ چاہے۔ میری خواہش تھی کہ میں تمہارے سنگ اپنی زندگی گزاروں۔ اس لمحے خدا نے میری خواہش پوری کر دی۔ اب تم سب سے زیادہ میری ہو، اتنی کہ تمہاری سمندر آنکھیں اپنے اندر جذب کر سکتا ہوں۔ حمزہ کی شرارت پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حمزہ کی شگفتگاں ہنسی کمرے کے در و دیوار سن رہے تھے اور دعا اپنے حسین اور پرمسرت زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ حمزہ، اگر میری سمندر آنکھیں آپ کی ہیں تو آپ کی محبت بھری آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے میری ہیں۔ اپنی خاطر جگے ہو سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو روئے ہو، کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو۔ تم نے آنسو بہت پیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ تم ازل سے دکھوں کے ڈیرے ہو، چاہے خود کو غموں میں گھیرے ہو، جب سے پیدا ہوئے ہو میرے ہو۔ آج کھولیں گے لب سیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو، میری باہوں میں خود کو بہنے دو۔ مدتوں زخم خود سے یہ اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ حسن ہی حسن ہو ذہانت ہو، عشق ہوں میں تو تم محبت ہو، تم میری بس میری امانت ہو۔ جی لیے جس قدر جیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ رہتے ہو رنج و غم کے گھیروں میں، دکھ کے آسیب کے گھیروں میں، کیسے چھوڑوں تمہیں اندھیروں میں، تم کو دے دوں گا سب دیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید ناول سننے کے لیے اردو ناول آور رائے کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔